अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तकासुर। तकासुर का क्या मतलब होता है? कसरत। कसरत, किसी भी चीज की कसरत, किसी भी चीज का ज्यादा होना, इंक्रीज होना। सूरा नंबर 102 सूरत तकासुर यानी कसरत। और इसका नाम कहाँ से लिया गया है? पहली आयत से। अलामती नाम है सूरत तकासुर। अच्छा, 8 आयतें हैं इसमें और 1 रुकू है। अब देखें, ये जो सूरा है ये मक्की सूरा है। इस पे अक्सर उलमा का क्या है, कंसेंसस है कि ये मक्की सूरा है। कुछ एक दो इख्तलाफात हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय ये है कि ये मक्की सूरा है। हम थोड़ा सा इसके ऊपर चले, पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। अच्छा, सूरत का मौजू क्या है? इसमें लोगों को इस दुनिया परस्ती के बुरे अंजाम से खबरदार किया गया है, जिसकी वजह से वो मरते दम तक ज्यादा से ज्यादा माल और दौलत और दुनियावी फायदे और लज्जतें और जा और इक़्तिदार हासिल करने और इसमें एक दूसरे से बाजी ले जाने और उन्हीं चीजों के हुसूल पर फख्र करने में लगे रहते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरे में हमें आगाह किया है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि तुम क्या करो, दुनिया की होड़, दुनिया की हवस में एक दूसरे से आगे बढ़ते रहो, बस इसी कंपटीशन में लगे रहो। और इस एक फिक्र ने इनको इस कदम मुनहमिक कर रखा है कि उन्हें इससे बालातर किसी चीज की तरफ तवज्जो का होश ही नहीं रहता। यानी कि वो इतनी ज्यादा दुनिया की फिक्र में लग चुके हैं कि उनको खबर ही नहीं कि मुझे मरना भी है, आखिरत जैसी भी कोई चीज है, और मैंने जितना कुछ जमा किया उसका एक एक चीज का हिसाब भी देना है। इन तमाम चीजों से वो गफलत में पड़े रहते हैं। इसके बुरे अंजाम पर मुतनब्बे करने के बाद लोगों को ये बताया गया है कि ये नेमतें जिनको तुम यहाँ बेफिक्री के साथ समेट रहे हो, ये महज नेमतें ही नहीं बल्कि तुम्हारी आजमाइश का सामान है। आजमाइश मतलब कि इसी के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें आजमाएगा कि तुमने, अगर अल्लाह ने तुम्हें ये नेमतें दी थी तो कितनी तुमने अल्लाह की राह में खर्च की और कितनी तुमने फजूल खर्च कर दी, यानी उससे कोई खैर नहीं कमाई। और अल्लाह की बारगाह में उस चीज का क्या होना है? हिसाब किताब, अकाउंटेबिलिटी है। इनमें से हर नेमत के बारे में तुमको आखिरत में जवाबदही करनी होगी। अब इंशाल्लाह हम आते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड के बाद देखते हैं। अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्हाकुमुत तकासुरु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम से, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम बार बार रहम फरमाने वाला है। अल्हाकुम, अल्हा, अल्हा का मतलब होता है कि गाफिल कर देना। अब ये वर्ड बना है लहू से। लहू यानी लहू लआब, जो हम पढ़ते हैं खेल तमाशा। खेल तमाशा क्या होता है? अल्लाह के जिक्र से गफलत करने वाली चीज है ना। मतलब जब बंदा खेल या तमाशे में लग जाता है तो वो अल्लाह से गाफिल होता है, वो उस दौरानिया में अल्लाह को नहीं याद कर रहा होता। तो अल्हा उसी वर्ड से बना है, गाफिल कर दिया तुम सबको। किसने? अत्तकासुर, कसरत जमा करने की होड़ ने। मतलब हर चीज को कसरत से जमा करने की, हाँ, कसरत की ख्वाहिश ने तुम्हें क्या कर दिया? गफलत में डाल दिया, यानी अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया। ये वही बात आ गई कि अभी हम आगे देखते हैं। गाफिल कर दिया तुम सबको, अत्तकासुरु, कसरत की तलब ने, कसरत की ख्वाहिश ने, मतलब हर चीज के ज्यादा होने की। काफ सा रा रूट लेटर है। कसरा यानी कसरत, किसी चीज का ज्यादा होना। ज्यादती की ख्वाहिश ने तुमको गफलत में डाल दिया। हत्ता, यहाँ तक के, जुर्तुमुल मकाबिर, जुर पहुंच गए, तुम सब, अल मकाबिर मकबरों तक, कब्रों तक, तुम अपनी कब्रों तक, और तक तुम पहुंच गए। यानी तुमने इस हद तक कोशिशें की कि कब्र की मिट्टी ही ने तुम्हें क्या किया, मतलब उसके बाद ही तुम्हारी लालच क्या हुई? खत्म हुई। वो एक वो है ना मकूला, क्या मकूला या हदीस है पता नहीं, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट। क्या था कि इंसान की जो हवस है उसको कौन भर सकता है? सिर्फ कब्र की मिट्टी ही पूरा भर सकती है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कि तुम सबको क्या कर दिया? गफलत में डाल दिया कसरत की तलब ने, कसरत की ख्वाहिश ने, यहाँ तक के तुम जा पहुंचे कहाँ पर? कब्रों तक, तुम अपनी कब्रों में जा पहुंचे। अब यही चीज हमने सूरह हदीद में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? 8 चीजों के, वो 5 चीजों के बारे में। क्या था? अल हयातुद दुनिया लहवुन व लाइबुन व तफाखरुम बैनन नास,
ہے نا, وہ جو پڑھی تھی 5 چیزیں کہ لہو لعب ہے, پھر وہ زینت ہے, مطلب جب جوانی آتی ہے, بچپن ہوتا ہے, بالکل پیدا ہوا ہے تو لہو ہے, پھر لعب ہے, کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے, پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو زینت میں لگ جاتا ہے, پھر وہ عشق معشوقی میں پڑ جاتا ہے, مطلب تھوڑا جو اڈلٹ میں ایج میں آتا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر تکاثر ہوتا ہے, یعنی کثرت ہوتی ہے, پھر تفاخر, فخر کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. تو یہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک تم قبر تک نہیں پہنچ جاتے, قبر کے دہانے تک نہیں پہنچ جاتے, اسی چکر میں پڑے رہتے ہو, یہ چیز کبھی نہیں ختم ہوتی. لہو لعب اور زینت تو ایک دور میں آ کر ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہ کثرت, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, مال میں, اولاد میں, اسٹیٹس میں, لیولز میں, تو یہ جو ہے انسان کو قبر تک, بڑھاپے تک بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. یعنی اس میں بھی کیا چاہتا ہے وہ, میں لوگوں سے آگے بڑھ جاؤں. مال کی طلب جو ہوتی ہے اس کے دل میں, مرتے دم تک اس کے دل میں دبی ہوئی اور کہیں نہ کہیں پنپتی رہتی ہے. تو اللہ نے فرمایا جب تک کہ تم قبر تک نہیں پہنچ جاتے تو تم کثرت کی طلب میں کیا رہتے ہو, غفلت میں پڑے رہتے ہو, اللہ رب العزت کی یاد سے غافل رہتے ہو. اور غافل کبھی ذاکر نہیں ہوتا, ذاکر کبھی غافل نہیں ہوتا. غافل مطلب وہ جس نے اللہ کو بھلا دیا, وہ جو دنیا کی زندگی کے اندر پوری طرح سے ویب ورلڈ میں جکڑ گیا, یعنی چاروں طرف سے اس کو ہر چیز نے کیا کر لیا, گھیر لیا ہے. وہ دنیا میں, مال میں, اولاد میں, بیوی میں, بچوں میں, انہی تمام کاروبار میں, معاشیات میں, معاملات میں, اسی میں پھنسا رہتا ہے. پھر اس کو یہ خبر نہیں رہتی کہ مجھے اپنے رب سے بھی ملنا ہے. تو کیا کہا, کلا سوف تعلمون, یہ جو معاملات کر رہے ہو نا, تمہیں ایک دن اس کی خبر ہو جائے گی. کلا, ہرگز نہیں, سوفا, ان قریب, تم وانو سب علم رکھ لو گے, جان لو گے, ہرگز نہیں, ان قریب تم سب کو علم ہو جائے گا, تم سب جان لو گے. کیا آگے ہم دیکھیں گے. پھر سے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم, پھر, کلا, ہرگز نہیں, سوفا, ان قریب, تم وانو سب علم رکھ لو گے, جان لو گے, ہرگز نہیں, ان قریب تم سب جان لو گے, پھر ہرگز نہیں, ان قریب تم سب جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, کلا, ہرگز نہیں, لو, کاش, تعلمون, تم وانون سب علم رکھ لیتے, جان لیتے, علم الیقین, یقین کے علم کے ساتھ. اب یہ یقین کا علم کیا ہے, دیکھیں, لوگوں کو پتا ہے کہ جنت ہے, جہنم ہے, سارے مسلمان کو پتا ہے, لیکن ابھی تک وہ یقین والا علم نہیں ہے. یقین والا علم کیا ہوتا ہے, انسان کو اس چیز کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے. ایک ہے علم الیقین, ایک آگے آ رہا ہے عین الیقین, اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. 3 چیزیں. علم الیقین کیا, کسی چیز کا علم آ جانا, ٹھیک ہے. عین الیقین کیا, وہ جو چیز علم آیا ہے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. حق الیقین کیا, اس چیز کا مشاہدہ بھی کر لینا. فار ایگزامپل, دنیا میں اگر آپ کو کوئی آ کر کہتا ہے کہ وہ جو یہاں پر دھواں اٹھ رہا ہے, کہیں آگ لگی ہوئی ہے, یہ کیا ہو گیا, علم الیقین. وہ دھواں اٹھ رہا تھا, آپ نے کہا علم الیقین. اب آپ کیا کہیں, وہاں پر جگہ پر پہنچے اور جگہ پر جا کر دیکھا کہ ایسے ہی لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور آگ جیسی لگی ہوئی ہے, تو وہ کیا ہو گیا, عین الیقین, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. حق الیقین کیا, اب آپ نے اس کے اندر انگلی ڈال دی کہ واقعی میں آگ ہے یا ویسے ہی خالی یہ جو ابھی شور شاہ کی لائٹیں ہیں وہ تو نہیں ہے. تو جب آپ نے انگلی ہاتھ ڈالا اس کے اندر تو آپ کا ہاتھ جل گیا, کیا ہو گیا, یہ حق الیقین. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز نہیں, کاش کہ تم سب کو علم ہوتا, یقین والا علم, جو کہ اب تک ہمارے اندر شاید ہی کسی میں ہوتا ہوگا, 100 میں سے 2 لوگوں میں, کہ جن لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مجھے مرنے کے بعد کیا ہے, جنت میں جانا ہے, مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب دینا ہے, جہنم جیسے بھی کوئی چیز ہے, اللہ رب العزت مجھے اکیلا کھڑا کر دے گا اور مجھے کیا کرے گا, سوال کرے گا. کیا ہم سب کے اندر وہ یقین ہے؟ وہ علم تو آ گیا ہے لیکن ابھی یقین والا علم نہیں آیا ہے. کیونکہ اگر یقین والا علم آتا تو پھر کیا ہوتا کہ انسان کی ساری تگودو دنیا کے لیے نہیں ہوتی, پھر وہ محنت مشقتیں دنیا کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, پھر وہ جانتا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے تو رب کے لیے کچھ تیاری کر کے جاؤں, رب کے لیے ان دا سینس کہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کچھ تیاری کر کے جاؤں, اور اس جہنم سے بچنے کا کچھ سامان کر جاؤں, اور اس جنت میں جانے کے کچھ ذرائع بنا جاؤں. یہی کرے گا نا جب علم کے اندر یقین ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کاش کہ تمہیں یقین والا علم ہوتا. علم تو ہے تمہارے پاس, علم ہے نا,
ہے کہ نہیں ہے علم؟ ہمارے پاس سب کے پاس علم ہے نا، سب کو پتا ہے چوری کرنا غلط ہے، بچے بچے کو پتا ہے جھوٹ بولنا غلط بات ہے، سب بچوں کو پتا ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے ہاتھ جل جائے گا، جھوٹ بولوں گا اللہ نے کہا زبان جلا دوں گا، لیکن ابھی تک جلی نہیں ہے نا، تو یقین نہیں ہے. جب تک کہ وہ فزیکل لا ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس پہ تو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی آگ جلی تو وہ جلا دے گی، لیکن میں کسی کو دھوکے سے رشوت کھا لوں، میں حرام کا مال کھا لوں، اللہ آگ میں جلا دے گا، یہ بات پہ ابھی یقین نہیں ہے. جھوٹ بولوں گا زبان جل جائے گی، اس بات پر یقین نہیں ہے، لیکن یہ بات پہ یقین ہے کہ اگر میں ہاتھ ڈال دوں گا آگ میں تو جل جائے گی. تو ابھی ہمیں دنیا کے لاز پر تو یقین ہے، لیکن اللہ رب العزت کے جو مورل لاز ہیں اس کے اوپر ابھی تک یقین پختہ نہیں ہوا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کاش کہ اگر تمہارے پاس، ہرگز نہیں، لو کاش تعلمون، تم سب علم رکھتے، کیسا؟ یقین والا علم اگر تمہارے پاس ہوتا، لترون الجحیم، کس بات کا یقین ہوتا؟ یقین والا علم ہوتا، لترون الجحیم، لا ضرور، یقیناً، تا تم، نون سب، ایک منٹ، لا لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، تا تم را دیکھو گے، واؤ تم سب، ضرور بضرور تم سب دیکھو گے کس چیز کو؟ الجحیم، جہنم کو دیکھو گے، ضرور بضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے. اس بات کا اگر یقین والا علم ہو جاتا تو تمہارے لیے معاملات بہت آسان ہو جاتے. ثم لترونها عین الیقین، ثم پھر، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، تا تم واؤ سب، را دیکھ لو گے، ہاں اس کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے. ابھی تو علم بھی یقین والا نہیں آیا تمہارے پاس، لیکن اللہ نے فرمایا کاش کہ تمہارے پاس یقین والا علم ہوتا تو تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھتے، اور وہ آنکھوں سے بھی کیسے دیکھنا ہوتا؟ یقین کی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم پھر، لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، تا تم، سالا سوال، پیش اور زبر ہے پیسے، تم سب سوال کیے جاؤ گے. سما پھر، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، تا تم، سالا سوال کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، یوم اذن اس دن، عن النعیم، ان بارے میں، نعیم نعمتوں کے بارے میں، تم سے ہر نعمت کا کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا. بندہ جب نعمت آتی ہے نا اس کے پاس سمجھتا ہے کہ میری جاگیرداری ہے اس پر، یعنی اب جب مل گیا نا مجھے تو میں کیا کروں؟ اس کو ضائع کروں، ویسٹ کروں، ڈسٹروائے کروں، ڈسپوز کروں، یہ تو میرے اختیار میں ہے، تو میری چیز ہے. کوئی چیز ہماری نہیں ہے. یاد رکھیں ہماری جان ہم خود بھی اپنے آپ کے نہیں ہیں. ایک ایک چیز کا اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا ہر وہ نعمت جو تم کثرت سے جمع کرنا چاہتے ہو نا، مال، میرے پاس بہت مال ہوگا، میرے پاس بہت ساری اولادیں ہوں گی، تو اولاد، مال، سب چیز کی، ہر نعمت کا کیا ہونا ہے؟ اس دن سوال کیا جانا ہے. تو نعمتیں اگر اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس میں بھی کنٹینٹ، اس کے اندر کیا رہے؟ اللہ رب العزت سے قناعت اختیار کریں، یعنی کہ اللہ نے جو چیز دیا ہے اس کی شکر گزاری کریں. اور شکر گزاری سے ویسے بھی اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اور شکر گزاری کے دونوں پہلو کے ذریعے سے شکر گزاری کریں، عملی بھی شکر گزاری ہو اور قولی بھی شکر گزاری ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو بالکل ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں زیادہ جمع کر لوں گا، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے گا، میری اولادیں زیادہ ہو جائیں گی، تو مجھے تو کیا ہے، بس فائدے ہی فائدے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ وہ فائدوں کا سوال کتنا بڑا ہے. جتنا بڑا فائدہ دنیا میں ملا ہے اتنا بڑا کویشچن تمہارا آخرت میں ہونا ہے. عبد الرحمن بن عوف کا کیا معاملہ بنا؟ مال تو بہت ملا تھا نا کثرت سے، لیکن کتنی بعد میں وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ نہیں تھا کہ وہ اہل جہنم تھے، عشرہ مبشرہ تھے وہ، پھر بھی اتنی دیر میں جنت، اتنے ٹائم کے لیے جنت سے دور ہو گئے نا. کیوں ہو گئے؟ انہی نعمتوں کی سوال جواب ہو رہے تھے کہ بھائی یہ کہاں سے کمایا تھا، یہ کہاں خرچ کیا تھا، یہ کس طرح اسپینڈ کیا، یہ کہاں پر سے تم نے وہ معاملات کو، تجارتوں کو کس طرح سے حل کیا تھا. تو ہر نعمت کا اللہ رب العزت سوال کریں گے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہم نیک ہے تو پھر ہم سے سوال نہیں ہونا، نیک ہو چاہے بد ہو، سوال تو ہر نعمت کا ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر عین الیقین یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بات کہی ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ صحابہ اکرام کا معاملہ نہیں تھا. یہ
آج کے دور میں یہ ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کاش کہ تمہیں علم ہوتا، یقین کا علم، کہ کس بات کے بارے میں یقین کا علم ہوتا، کہ ضرور بضرور تم دیکھو گے جہنم کو، جہنم کو۔ اگر اس بات کا علم ہو جائے، جہنم کو دیکھا تھا نا جبریل علیہ السلام نے، تو کیا کہا تھا دیکھتے ہی کہ کوئی آنا ہی نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم اتنی خوفناک اور خطرناک ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کئی موقعوں پر بیان کیا نا کہ جہنم ایسی ہوگی، اس کے اندر یہ کھلایا جائے گا، یہ پلایا جائے گا۔ دنیا میں اگر کوئی ہم سے کہے نا لو میری پیپ پی لو، پی لے گا کوئی؟ ہم تو منہ سے ہی اتنی کراہت ظاہر کر دیں گے کہ وہ بندہ بولے گا ارے اتنی صاف ستھری میری پیپ ہے، تم نہیں پیتے ہو؟ بالکل صاف زخم سے نکلی ہے، میں نے ابھی کیا لگایا ہے اس کے اوپر، ڈیٹول لگایا ہے، پورے سینیٹائز پیپ ہے۔ کراہت ہو رہی ہے نا سن کر بھی جس چیز کو کراہت ہو رہی ہے، تو کیوں ہمیں جہنم سے کراہت نہیں ہے؟ کیوں ہم وہ عمل کرتے ہیں جو جہنم ہی میں لے جانے والے ہیں؟ کیوں وہ معاملات نہیں ہمارے درست ہو رہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں؟ جب یہ ساری باتیں دنیا میں ہم سنتے ہیں تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، کتنا عجیب لگتا ہے نا، پی رہے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ لو لو یہ لو کھولتا ہوا پانی پی لو۔ گرم وارم واٹر نہیں پیا جاتا ہے ہم سے، کیونکہ ہمیں ٹھنڈے چلڈ واٹر پینے کی جو عادتیں ہوتی ہیں، تو ہم سے ہلکا سا گرم پانی نہیں اترتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو کہے کہ لو کھولتا ہوا پانی پیو، دنیا میں کوئی کھولتا ہوا پانی کسی کو دے دے، کوئی پی لے گا؟ کوئی کہے گا کہ لو یہ کریلا تو کھانے کی چیز ہے نا، لاکھوں لوگ کریلے نہیں کھاتے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ہلکا سا کڑوا ہوتا ہے۔ تو ہلکا سا کڑوا تو ہمارے حلق سے نہیں اتر رہا ہوتا، وہ کانٹے دار، کڑوی اور جو اتنی بدبودار وہ جو جھاڑی کا جو درخت ہے، وہ اس کا جو پھل ہوگا وہ کیسے نکلے گا، کیسے نگلا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقین کے علم سے علم حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ بس علم حاصل ہو رہا ہے، بہت علم والے ہو گئے تو عالمہ بن گئے، تو عالمہ نہیں بننا ہے، عاملہ بننا ہے۔ علم تو بہت ہے لوگوں کے پاس، علم کے بھرمار لگے پڑے ہیں، لیکن عمل کب ہوگا؟ جب یقین ہوگا اس علم پر یقین نہیں ہے۔ قرآن کے انبار کے انبار ہم نے پڑھ لیے، ہم ہزاروں بار، دسیوں بار ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ علم کے اندر یقین نہیں پختہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کاش تمہارے علموں میں یقین ہوتا، کاش تمہارے علم کی یقین کی پختگی ہوتی، اور اس بات پر یقین ہو جاتا کہ تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کافروں کو دکھائی جائے گی، جنتیوں کو بھی جہنم دکھائی جائے گی، کہ اگر تم نے میری نافرمانی کی ہوتی یہ ٹھکانہ ہوتا تمہارا۔ اللہ دکھائیں گے جہنم کو کہ دیکھو کہ یہ جہنم ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ کیوں؟ ایک تو یہ معاملہ ہوگا کہ لذت جنت بڑھ جائے گی، انسان جب جنت میں جائے گا تو وہ اللہ رب العزت کا مزید شکر ادا کرے گا کہ یا رب اتنی خوفناک جگہ سے تو نے کیا کی، میری حفاظت کی، تو نے مجھے بچا دیا، تو نے مجھ پر رحم کیا کہ میں جہنم سے بچ کر یہ جنت میں آ گئی ہوں۔ تو وہ لذت جنت بڑھ جائے گی اور شکر گزاری مزید پیدا ہوگی۔ تو یہ شکر گزاری اور یہ صبر اور یہ استقلال کہاں سے آیا تھا صحابہ کرام میں؟ علم الیقین سے آیا تھا، جس کی آج ہمارے اندر سب سے زیادہ کمی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یقین ہو جائے نا، وہ جو فلسطین والے جو اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں نا، وہ یقین کا علم ہے ان کے پاس کہ میں نے یہاں پر جان دینی ہے، وہاں پر اللہ مجھے شہداء میں شامل کر دے گا، اسی لیے وہ کتراتے نہیں ہیں۔ یہاں پر تو کوئی اگر جیسے ہمیں اگر کہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنی ہے، چلو بولے اچھا کرواتا ہوں تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا، چلو میں تمہاری کرتا ہوں، تو ہم تو اس پر راضی نہیں، آمادہ نہیں ہوں گے۔ وہاں پر آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہاں پیچھے سے فائرنگ چل رہی ہوتی ہے، مجال ہے ایک بندہ اپنی نیت توڑ کر ادھر ادھر ہو جائے، چاہے بوم پھوڑ دو، چاہے ہماری جانیں لے لو۔ ایک مرتبہ ہاں، عورتوں کے اندر وہ جگر اور وہ مطلب استقامتیں ہیں، تو یہ کتنا زبردست مطلب یہ ہے، مطلب ان کا یقین، اتنی پختگی ہے یقین میں کہ مرنا ہے تو ہمیں جنت میں ہی جانا ہے، اور وہ جنت جس میں شہادت ملے۔ تو ایسے وہ ان کا جو علم الیقین ہے، اس کی وجہ سے وہ گولیاں کیا، بوم کیا، ہر چیز کے لیے کیا ہے، راضی اور آمادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کاش یہ ہم لوگوں کے لیے اصل میں دیکھا جائے تو آیت یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے بہت علم، یقین والا علم عطا کیا ہے۔ کاش کیا ہوتا، تم علم رکھتے، کیسا علم؟ یقین والا علم،
اس بات پر کہ ضرور بضرور تم دیکھو گے جہنم کو، ہر بندے کو جہنم دیکھنا ہے، تو ماں پھر لترونہا عین الیقین، پھر ضرور بضرور تم سب دیکھ لو گے اسے یقین کی آنکھوں سے، پوری آنکھوں کے سامنے تمہاری جہنم لا دی جائے گی، پھر ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ علم عطا کیا، اس میں پختگی اور یقین عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں ریپیٹ کریں سورہ کو۔